बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर पुरानी तनख्वाहों पर काम करने पर मान गई, यानी कि बजट मंजूर होगा, सूबे वफाक को पैसे देंगे, सूबे वफाक को पैसे देंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट कम कर दिया गया, तरक्याती बजट कम कर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में झड़पें तेज़ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कि मुज़ाकरात भी नहीं करने और जंग बंदी भी नहीं करनी। ईरान का अमेरिकन बेसिस पर दोबारा ज़ोरदार हमले जवाब दिया गया। ईरान का कहना है कि इसराइल अमेरिका की अशीर बात पर लिबनान और गज़ा में हमले कर रहा है और बहरा हुर्मुज़ की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है, जिसका हमने जवाबी हमला दिया है। जबकि अमेरिका ने भी ईरान के शहर तेहरान को अहम तनसीबात को निशाना बनाया। आलमी मुबसरीन कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में जंग का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका बिला वजह जंग को तूल देना चाहता है, जिस पर रशिया और चीन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी पर किसी को हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम जितने भी हमले हुए उसकी तेज़ी के साथ ज़्यादा जवाबी कार्रवाई देंगे। मज़ीद हमले हुए तो जवाबत उससे ज़्यादा शिद्दत और तेज़ी से होंगे और इसराइल की अहम तनसीबात, चाहे तवानाई की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, और अमेरिकन बेसिस जहाँ जहाँ मिडल मशरक़ वस्ती में है, उनको निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अफसोसनाक खबर, एक तकलीफ़ दह खबर। पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर मुज़फ़्फ़राबाद में तकनीकी बुनियाद पर MI-70 मुज़फ़्फ़राबाद में MI-70 हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया, जिसमें शहादतों का खतरा है, जिस पर आर्मी चीफ ने शहादतों पर रंज का इजहार किया है और इसके बारे में आला सतही कमेटी दे दी है कि तकनीकी बुनियाद पर यह जहाज़ कैसे हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के गुज़श्ता रोज़ आसफ़ अली ज़रदारी और सदर आसफ़ अली ज़रदारी, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, नवीद कमर, शेरी रहमान और दोनों के डेलीगेशन की मुलाकात हुई तो गिलगित बल्तिस्तानिया की हुकूमत का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीपल्स पार्टी अपनी 18वीं तरमीम से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना हो गया और कहा जा रहा है कि पहले इसी बजट के दौरान जो 12 जून को इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा, खदो खाल तय कर लिए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर वफाक सूबे बलूचिस्तान के अलावा इसका बजट कम नहीं गया। तीनों सूबे सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बजट में कमी कर तरक्याती बजट में कमी कर दी गई है, तरक्याती बजट में कमी कर दी गई है और ये पैसे वफाक को जाएंगे। नाज़रीन, जो सिंध का बजट था पहले गालबन ये बजट था 816, अब इसे 706 कर दिया गया है, 816 से 706, जबकि पंजाब का था 1449, 1449 से कम करके 706 कर दिया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान का बजट में भी कुछ कमी की गई है। कहा जा रहा है कि कमो बेशतर सूबों ने अपने बजट में से 920 अरब रुपया कमी की है, जो वफाक को दिया जाएगा और वफाक जहां बेहतर समझेगा उसको लगाया जाएगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी पहले यही दावा करती थी कि 18वीं तरमीम में सूबों को मजबूत किया गया है और 28वीं तरमीम भी इसीलिए लाई जानी थी कि इसमें NFC अवार्ड के लिए वफाक को पैसे मिलें, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर मामलात के लिए वफाक को मिले। कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में होने वाली एहतजाज के बाद 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कहा है कि कालंदम अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के कहने पर लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, तमाम दुकानें खुली रहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, जलसा जुलूस नहीं निकला, कोई दुकान बंद नहीं हुई। जबकि सोशल मीडिया की जिसे तस्दीक नहीं की जा सकती, गैर तस्दीक है, कालंदम जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरन का कहना है कि बड़े पैमाने पर लोग मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ गामज़न हैं, वो कोटली जा रहे हैं, कोटली से आगे रावाला कोट से होते हुए मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। जबकि
آزاد جموں کشمیر حکومت نے اس کی تردید کی ہے کہ گزشتہ روز اسکول بھی کھلے رہے، ایک بھی دکان بند نہیں ہوئی۔ اس پر متنازع اطلاعات آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں 24 حلقوں میں الیکشن کیا گیا تھا، ان میں سے 19 سیٹوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں 10 پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، 5 یا 6 غالباً نون لیگ کو ملی ہیں اور باقی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کو ملی ہیں۔ اور گزشتہ روز ہونے والے وزیر اعظم پاکستان اور صدر علی زرداری کی ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا آزاد امیدواروں کو ساتھ مل کر بنائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جس کے پاس وفاق کی حکومت ہو، یعنی کہ فیڈرل حکومت ہو، اور اسی کے پاس بجٹ ہوتا ہے، اور ہمیشہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت اسی جماعت کی ہوتی ہے۔ اس کی کمپین پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے چلائی تھی، لیکن عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف 3-4 دن کے لیے کمپین چلانے گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ مجھے دیش کیوں نکالا اور عوام ذمہ دار ہے، اس پر بعض حلقوں نے اسے ناپسند کیا۔ اور محمد مولا کے ایئر وائی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پیغام دیا گیا کہ آپ سیاست سے دور رہیں، اور نواز شریف ان کے مطابق اپنا دورہ مختصر کر کے لاہور آ گئے اور پھر وہ جنیوا چلے گئے۔ اس بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا کہ نواز شریف علاج کی غرض سے گئے ہیں، سیر کرنے گئے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو خداوند کریم انہیں صحت تندرستی زندگی دے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مکمکا ہو گیا۔ اب 28ویں ترمیم اور 29ویں ترمیم میں باقی ہوگا۔ پہلے تو بجٹ میں ہی وفاق کو خوش کرنے کے لیے چاروں صوبوں نے اپنے بجٹ میں کٹ لگانے کا اعلان کر دیا، جس پر پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب آزاد جموں گلگت بلتستان کی حکومت ملنے پر وہ خاصے ڈراپ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہا ہوں، ترقیاتی بجٹ کی، بلوچستان کے بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ کے پی کے میں بھی تقریباً 100 ارب ڈالر کی کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح سندھ میں 1416 کی بجائے اب 706 اور پنجاب میں 1449 کی بجائے 706 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کی گئی ہے، جس سے وفاق جہاں بہتر سمجھے گی ڈیفینس ہو یا کوئی اور معاملات ہو یا بیرونی کردے ہو، اس میں ادا کرنے پر لگائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے بعض جو کشمیر کی جوائنٹ عوام ایکشن کمیٹی ہے، جسے کلندم قرار دے دیا گیا ہے، ان کے بعد بھارتی لوگوں سے رابطے ہیں اور ان کے لیڈروں کے گھر سے کچھ بھارتی کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے، بھارتی کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس پر بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی بھارتی کرنسی ہے کہ آزاد کشمیر میں تو پاکستان کے پیسے چلتے ہیں، ادھر کیسے چلتے ہیں؟ لیکن کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی میڈیا پر کوریج نہیں کی جا رہی، کیونکہ اسے کلندم قرار دے دیا۔ جب کلندم قرار دے دیا جائے، یعنی کہ بین وہ ہے، حالانکہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے جو 9 مارچ کو پرامن احتجاج لانگ مارچ کا کہا تھا کہ یوم جنون منانے کا، وہ 9 کی بجائے 7-8 کو حکومت کی غلطیوں سے وجہ ہو گیا۔ لیکن آج حکومت نے دعوے کیے ہیں کہ عوامی ایکشن جوائنٹ کمیٹی کے بعض لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ بھارت کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں، جبکہ ان لیڈروں نے کہا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج جاری رکھا ہے اور ہم مظفر آباد، کوٹلی اور راولہ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد جائیں گے۔ اس کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ناظرین، کسی بھی شخص کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی غیر سیاسی جماعت کو ملکی مفاد کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا اختلاف رائے رکھنے والی کوئی بھی غیر جانبدار انسانی حقوق کی تنظیمیں، انہیں ہر بات میں غدار بنانے کی بجائے ان سے مذاکرات کے ذریعے ایمیکیبلی راستہ نکالنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی، بلوچستان میں کوئٹہ کنٹونمنٹ کے علاوہ تربت ہو یا تمام علاقے ہو غیر محفوظ ہے، اور بی ایل اے وہاں، بھارت وہاں دہشت گردی کراتا ہے، اور افغانستان کے کئی تانے بانے ملے ہیں جس کے پاکستان نے، حکومت نے ایویڈنس پوری دنیا کو دکھائے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے میں ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں میں طالبان
شامل ہیں افغانستان سے اور جنہیں پشت پناہی بھارت کی، اور بعض ایویڈنس بھی دکھائے ہیں کہ ان کے پاس سے بھارت کی سمیں اور افغانستان میں ہونے والے فون اور نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کی حکومت کو اب پاکستان میں معاشی ترقی کی طرف دھیان دینا ہوگا؟ سیاسی مخالفین کو کچلتے 26ویں اور 27ویں ترمیم لا کر عدالتوں پہ لوگ عدم اعتماد کر چکے ہیں اور ان سے جانے سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین، کشمیر ایکشن کمیٹی جسے کالعدم قرار دے دیا، گزشتہ روز فیصل راٹھور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا تھا ہم نے ان سے بات کریں گی، لیکن ایک صحافی نے کہا کہ ان سے بات نہیں کی جائے گی، انہیں بین کر دیا گیا ہے، ان کے سروں پہ 1 کروڑ قیمت رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی ملکی مفاد کے خلاف کام کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن محض اختلاف رائے کی بجائے نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال پہلے اکتوبر 2025 کو اسی کالعدم کشمیر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے، 26-27 شکیں آپ کہہ رہے تھے مان گئی ہے، صرف 12 نشریات جو مہاجرین کی سیٹیں ان پر اختلاف تھا۔ تو فیصل راٹھور صاحب ایک طرف کچھ کہتے ہیں اور دوسری طرف انہی کی حکومت انہیں کالعدم قرار دے رہی ہے، انہیں بھی اپنے موقف میں کلیئرٹی لانی ہوگی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بجٹ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صوبوں کے بجٹ میں کمی کر دی ہے، لیکن 28ویں ترمیم اور اس میں 28ویں ترمیم میں آنے پر بجٹ کے بعد کوشش کی جائے گی اس میں صوبوں میں اضافہ اور مزید اختیارات وفاق کو دیے جائیں گے۔ اس کا فیصلہ کر لیا۔ بعض اہم شخصیات اس کے بارے میں اوپن کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مائی کا باپ بھی انتظامی سطح پر صوبوں میں تعداد کمی کو اضافے میں نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں بھی مزید صوبے بنائے جائیں گے، سندھ میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ ان کا خیال ہے کہ جتنا بڑا لاہور ہے اتنے تو کئی شہر نہیں، جتنا بڑا کراچی ہے، تو لہذا اگر صوبے بننے جائے تو نیچے بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے، لوگوں کے مسائل انہی کے علاقوں میں حل ہوں، اور اٹک سے لے کے رحیم یارہاں تک لاہور میں آنے کی بجائے چھوٹے صوبے بنا کر ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اور بہنیں اور دیگر جماعتوں کو بھی نہیں ملاقات کرنے دی گئی، اور یہ آخری ملاقات ان کی اکتوبر میں ہوئی تھی جس پر پی ٹی آئی کوئی حکمت عملی نہیں کرائی۔ دوسری طرف سہیل افریدی مشکلات کا شکار رکھ رہے ہیں۔ فضل الہی نامی ایم پی اے، انہوں نے کہا ہمارے پاس 15 سے 20 لوگ ہیں، اور ہم نے اگر انہوں نے واضح موقف نہ دیا کہ عمران خان کو رہا کیسے کرانا ہے تو ہم انہیں بجٹ میں کے پی کے حکومت کو سہیل افریدی کو ووٹ نہیں دیں گے، جبکہ سہیل افریدی اور دیگر قائدین نے کہا ہے کہ ان کے کے پی میں صرف عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا تھا، اور ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے ہزاروں مقدمات لیے ہیں، ہزاروں قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری آج بھی مین لیڈرشپ 99% پر مقدمات ہیں۔ سہیل افریدی کے بھی اکثر وارنٹ گرفتاری نکل آتے ہیں، لیکن حکومت عدالتی احکامات کے باوجود نہ سہیل افریدی کو عمران خان اور اس سے ملنے دیتے ہیں، نہ ہی ان کی بہنیں علیمہ خان کو ملنے دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 روز قبل شاید اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ جیل اڈیالہ جیل میں قید بشرا عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی ہے، جس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ناظرین، ایک تکلیف دہ مرحلہ ایک خبر ہے جو میں نے گزارش کی تھی، پاک فوج کا MI-70 ہیلی کاپٹر جو جدید طیارہ تھا، وہ تکنیکی بنیاد پر گر کر نقصان ہو گیا، جس سے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افسران اور جوان شہید ہو گئے ہیں، جس پر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید اس سلسلے میں حادثے میں فنی خرابی کی وجہ سے ابتدائی تحقیقات میں یہ آیا کہ حادثہ فنی خرابی کی وجہ سے پیش آیا، تاہم اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی نے جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ان کے خلاف فارورڈ بلاگ بنتا ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی مولانا فضل الرحمان گو کہ حکومت کی بی ٹیم رہے ہیں ہمیشہ، ان کی ناراضگی علی امین گنڈا پور سے تھی۔ انہوں نے بعض سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بجٹ کی منظوری میں اگر فارورڈ بلاگ بنتا ہے تو مولانا جمعیت علماء اسلام کے 18 یا 16 لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل
سلمان اکرم راجہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کراچی تا خیبر جو ہم سے تو بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، جماعت کا نشان چھین لیا گیا تھا، ہمارے امیدواروں کو حلقوں میں کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی، دفاتر کھولنے کی اجازت نہیں تھی، پمفلٹ اور بینر لگانے کی اجازت نہیں تھی، جو بھی پنجاب سے لے کے خیبر تک وہ منتخب ہوا وہ عمران خان کے نام سے ہوا، اور عمران خان کی مرضی کے بغیر جب تک عمران خان کہیں گے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہیں گے اور کوئی بھی رکن اسمبلی ان کے خلاف نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا جب سہیل افریدی کو عمران خان نے نامزد کیا تھا اور علی امین گنڈا پور کو ان کی ناقص کارکردگی سے فارغ کیا تھا تو اس وقت وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے 15 سے 20 لوگ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن جب ووٹنگ ہوئی سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب کیا جا رہا تھا تو 91 کے پورے کے پورے ووٹ عمران خان کے نام پر پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف مشکلات عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی عملی طریق چلاتی ہے جس کے بظاہر آثار نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف کے بعد رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے موومنٹ چلانے کے لیے تمام ممکنہ سیاسی اقدامات کیے ہیں، جلسے جلوس کیے ہیں، لیکن حکومت کی فسادیت کے اوپر انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ہم 12 سے 15 دفعہ سپریم کورٹ میں گئے اور درجنوں دفعہ ہائی کورٹ گئے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ لیکن عمران خان کی رہائی تک پی ٹی آئی اور اوورسیئرز پاکستانی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا حکومت کے پاس اب ناقص کارکردگی اور معاشی تباہی کی وجہ سے یہ بجٹ جو آ رہا ہے 12 تاریخ کو وہ مہنگائی بجٹ ہوگا، اور اس سے عوام کی مزید چیخیں نکلیں گی اور عوام مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر نکلے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اس کا ساتھ دے گی، جبکہ کسان رہنما بھی خاصے حکومت میں ناراض ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے تو ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پہلے 2.5 سال وزیر اعظم شہباز شریف رہیں گے، لیکن انہوں نے اچھی نوکری کی، بہترین کام کیا، تو اب انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم باقی 2.5 سال کے لیے بنایا جائے، لیکن اس پر مسلم لیگ نون متفق نہیں ہو رہی۔ شاید اسی لیے انہیں گلگت بلتستان کی حکومت دی گئی، اور ممکنہ طور پر خدشہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں بھی 2024 کی طرح الیکشن کرا کے پیپلز پارٹی کو وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وفاقی کابینہ جو 54 کابینہ کے وزیر مشیر ہیں ان میں کمی کی جائے گی، اور بعض نااہل لوگوں کو وزارتوں اور مشیر شپ سے الگ کیا جائے گا۔ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے امریکہ اور ایران سے فوری طور پر جنگ بندی کر کے معاہدہ کرنے کی کہا ہے، یہ معاہدے کے ہونے تک، ورنہ دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر نیچی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ ڈیل نہیں کروں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔